आदाब दोस्तों। आ, आज हम लोग देखने वाले हैं कुरान की एक आयत पर नज़र डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक कुरान की एक आयत है जो 57 नंबर सूरा की 4 नंबर आयत है। आप तलाश कर लें कि 57 नंबर सूरा कौन सी है। ठीक है, 57 सूरा यानी चैप्टर 57 वर्स नंबर 4। इसमें लिखा है कि इट इज़ ही हु क्रिएटेड हेवेंस एंड द अर्थ इन 6 days then settled over the throne। ये वो है जिसने आसमान और ज़मीन 6 दिन में बनाए और उसके बाद अपने थ्रोन यानी अपने तख्त पर सेटल हो गए, मतलब आराम करने के लिए बैठ गए। सेटल्ड ओवर द थ्रोन, आराम करने के लिए थ्रोन पे, तख्त पर, बादशाह का जो तख्त होता है थ्रोन, उस पे सेटल्ड हो गए। मतलब लीन लीन बैक या सिट जो भी है, बैठ गए या लेड बैक कर गए। ठीक है, तो ये एक बात है। तो सबसे पहले एक चीज़ जो सवाल मेरे जहन में सबसे पहले आता है वो ये है कि जब ज़मीन थी ही नहीं, जब ज़मीन बनाया जा रहा था और हेवेंस भी नहीं थे, हेवेंस भी बनाए जा रहे, माने आसमान और ज़मीन थे ही नहीं, तो वहाँ दिन और रात का पैदा होना यानी दिन और रात का मौजूद होना नामुमकिन है। और कोई कह रहा है कि अभी ज़मीन बना भी नहीं है, ज़मीन आसमान बना नहीं है, अभी मैं बना रहा हूँ, और उसी वक़्त से दिन और रात का चालू हो जाना कि 6 दिन में बनाया आसमान को, कायनात को 2 दिन में बनाया, ज़मीन, आसमान, सूरज को 4 दिन में बनाया। इस टाइप की बातें करना जो 6 दिन या 4 दिन, 2 दिन, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं किताब कुरान में, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन का। तो सबसे पहले जब ज़मीन बनी नहीं है अभी, तो दिन का जो मेज़रमेंट आपने कर लिया कि 6 दिन में बने हैं या 4 दिन में बने, ये कैसे करके किया आपने? ये कैसे पता लगाया? तो ये कहेंगे, क्या कहते हैं जवाब में इसका पता है? कहते हैं कि ये जो दिन है ना, ये जो 6 डेज़ लिखा है या कुरान में 2 दिन लिखा है, ये यहाँ का दिन नहीं है। अब देखिए बोंगियाँ शुरू हो गई, झूठ बोलना, माने एक चीज़, कुछ एक झूठ को छुपाने के लिए ये लोग 100 क्या 1000 और लाख झूठ तक बोलने को तैयार हैं। तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि इन्हें सही से, मतलब इन्हें जब तक लाजवाब ना किया जाए, जब तक मुकम्मल तौर पर लाजवाब नहीं होंगे, तब तक ये रुकने वाले ये लोग नहीं हैं। जवाब देते ही रहेंगे, इनका काम ही यही है। मतलब मौलवी हज़रात जो है ना, जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, इनका काम ही है झूठ बोलना और नए-नए जवाबात, फ़ॉल्स जवाब, इनका दिन-रात रिसर्च चलता रहता है कि किस बात को कैसे करके छुपाया जाए। इनकी जो रिसर्च चलती है ना, पीएचडी लिखते हैं यासिर नदीम और ये जो हमीदी साहब हैं, ये जितने लोग हैं, इनकी रिसर्च चलती रहती है कि कैसे छुपाया जाए और कैसे करके इस बात को, चीटाई को कैसे अंडा बनाया जाए, दिन को कैसे वहाँ का दिन बनाया जाए, फिर ये कैसे निकाला जाए कि अल्लाह बाहर है, टाइम एंड डायमेंशन से बाहर है, टाइम और डिस्टेंस से बाहर है, टाइम और डायमेंशन से बाहर है। ये सब बैठ के निकालते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि कैसे इस किताब में लिखी हुई बेकार बातें, जो अनसाइंटिफिक और जाहिलाना बातें हैं, कैसे करके छिपाए जाए। लोग रोज़ बैठ के रिसर्च करते हैं, खूब चिंता करते हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं। काफ़ी मेहनत करते हैं, इनकी मेहनत में कोई हमें शक नहीं है, मेहनत तो ज़बरदस्त करते हैं, बल्कि बाकी लोगों से भी ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन जो मेहनत करते हैं, वो सिर्फ़ झूठ पर करते हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए कैसे करके लाखों झूठ गढ़ी जाए और लोगों को अपने धर्म में कैसे करके रिटेन किया जाए, इनकी कोशिश यही रहती है। इन मौलवी हज़रात, इस्लामिक स्कॉलर्स जो बोलते हैं कि स्कॉलर्स हैं, सो कॉल्ड स्कॉलर्स, और मौलवी हज़रात या मौलाना, जो भी कहें ये लोग, बहुत सारे हैं, मुफ्ती, ये वो, तो इनका काम ही यही है कि कैसे करके झूठ बोलें। चलिए, बहुत हो गया इनका इनका इनके बारे में डेफिनेशंस तो बहुत हो गए। तो ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ का दिन नहीं है, ये जो 6 दिन की बात हुई है, ये इन धरती पर, ज़मीन पर जो दिन होते हैं सुबह शाम,
انسانوں کے لیے یہ وہ دن نہیں ہے، وہ الگ دن ہے. اس ڈائمینشن کا دن اور رات جو ہے، جو خدا کے نزدیک جو وہ الگ دن ہے. یہاں کا ایک دن، وہاں کا ایک دن، یہاں کا کئی لاکھ سال ہوتا ہے. وہاں کا ایک دن یہاں کا کئی لاکھ سال ہوتا ہے. وہ چیز ایسے ہے، غامدی صاحب نے یہ کہا تھا، وہاں کا کئی لاکھ سال ہو سکتا ہے کہ وہاں کا 1 لاکھ، یہاں کا 1 لاکھ دن وہاں کا ایک دن ہوتا ہے. یہ کہا انہوں نے، بس یہی کہا تھا، ایگزیکٹلی یہی تھے. یہاں کا لاکھوں دن، وہاں کا ایک دن ہوتا ہے. تب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں 6 days کی جگہ پر 6 لاکھ دن لگے ہیں اللہ تعالیٰ کو آسمان اور زمین بنانے میں، جبکہ طاقت ان کے پاس کن فیکون کی ہے، اور 6 لاکھ دن لگ گئے. انسانی زندگی کا جو دن ہے اس کے حساب سے 6 لاکھ دن لگ گئے. ٹھیک ہے. اینڈ دین سیٹلڈ اوور دا تھرون، اور پھر تخت پر بیٹھ گئے. تو یہ جو تخت پر بیٹھنے کے لیے یہ انسانی فطرت ہے، انسانی ضرورت ہے، انسانی ضرورت ہے، اور انسانی کیا کہتے ہیں، یہ عادت ہے یا ضرورت ہے یا جو بھی کہیں، وہ تو انسانی چیز ہے، انسانی پہچان ہے کہ آدمی تھک جاتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے. یہ راجا یا مہاراجا ہوتا ہے. وہ یہ تو شرکیہ بات ہو گئی کہ تھرون پر بیٹھ گئے، تھک گئے ہوں گے تبھی بیٹھ گئے ہوں گے. تخت ہے تو ان کے پچھواڑے بھی ہوں گے، یعنی تصریف بھی ہوگی، تصریف ہی تو رکھتا ہے نا. تو یہ سب کیسی مطلب شرکیہ باتیں بھری پڑی ہیں، لیکن انہیں دکھائی نہیں دیتا ہے. ایک طرف تو یہ کہ ہاتھ مت کہو، خدا کا ہاتھ مت کہو. یہ خدا کس جگہ موجود ہے؟ اوپر ہے. اگر کوئی کسی نے کہہ دیا اللہ اوپر ہے تو یہ شرک ہے. خود کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے. اللہ اگر کہہ دیں گے کہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے یا ہر چیزوں میں ہے یا اوپر ہے اللہ، تو یہ شرک ہے. ہر چیز میں ان کی شرک موجود ہوتی ہے، ہر چیز میں ان کی شرک نکال دیتے ہیں، خرابیاں نکال دیتے ہیں. ہر چیز سے انہیں تکلیف ہے، ہر بات میں شرک 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 چلانے لگتے ہیں. کسی کے سامنے اگر تعظیماً اگر آپ جھک جائیں گے تو بولیں گے آپ یہ ایسا مت کرو، یہ شرک ہے. کسی کو دوسرے دھرم کے حساب سے اگر سلام نمستے کر دو تو وہ شرک ہے. کہ کسی نے کہہ دیا کہ اللہ اوپر سے دیکھ رہا ہے تو یہ شرک ہے. یہ سب باتیں شرک ہے. تو ٹھیک ہے شرک ہے، تو آپ اسے کیوں نہیں کہتے کہ یہ بھی بات شرک ہے؟ قرآن میں لکھی ہوئی بات شرک کیا ہے؟ سیٹلڈ اوور دا تھرون، تخت پر بیٹھ گیا. تو تخت پر بیٹھنے والا کیا ہوتا ہے؟ یہ تو انسانی ضرورت ہے کہ تھک جاتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے. تو آپ نے یہ خدا کے لیے لکھ دیا. جس نے بھی لکھا ہے، جس نے بھی لکھا ہے وہ تو اس نے شرکیہ کلمات لکھے نا. سیٹلڈ اوور دا تھرون، سیٹل کب ہوتا ہے انسان؟ تخت پر کب بیٹھتا ہے؟ جب وہ تھک جاتا ہے تو آدمی چیئر پہ بیٹھ جاتا ہے. اپنی کرسی ہو یا اگر بادشاہ ہے تو وہ تھرون ہے، اور عام انسان ہے تو کرسی ہے. اور اس میں کرسی ہی لکھا ہے. قرآن کی اصل عبارت اگر دیکھیں گے، اصل ورڈز دیکھیں گے تو وہ اس میں وہی کرسی لکھا ہوا ہے، آیت الکرسی. ٹھیک ہے. چلیے یہ اس پہ بہت میں نے بول دیا. ایک طرف تو آپ نے کہہ دیا کہ 6 days، چلو مان لیتے ہیں کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ 6 دن میں بنا، اور 6 دن یہاں کا دن نہیں ہے. مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ تو سراسر جھوٹ ہے، جھوٹ ہی ہے. کیونکہ لکھنے والا کو پتہ نہیں تھا کہ اس نے کیا لکھا. اسے علم نہیں تھا کہ دن اور رات جو ہے اس دھرتی پر ہی ہیں، اس زمین پر ہی دن اور رات ہوتے ہیں، وہ بھی سورج کی موجودگی کی وجہ سے اور زمین کے گھومنے کی وجہ سے. لیکن اس نے لکھ دیا، جس نے بھی لکھا. چلو ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے یہ 6 days نہیں، 6 لاکھ دن ہے جو خدا والا دن ہے، یہاں والا دن نہیں ہے. مان لیتے ہیں. یہ وہی مسلمان، وہی مولوی، وہی جو چھپانے والا جھوٹا انسان ہے جیسے یاسر ندیم گھمیدی، یہ اسی سانس میں کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ 6 دن میں آسمان اور زمین بنا، لیکن دوسری طرف اسی سانس میں یہ کہیں گے کہ اللہ ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر ہے. جب ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر ہے تو 6 لاکھ دن جو آپ نے فرمایا وہ کس لیے فرمایا؟ آپ نے کیوں کہا؟ آپ نے یا تو یہ اللہ ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر آپ وہ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر ہے؟ اور اگر ہے تو پھر یہ 6 days کہاں سے آیا؟ اور اگر 6 days صحیح ہے تو ٹائم اینڈ اسپیس کہاں سے آیا؟ ظاہر سی بات ہے ٹائم اینڈ اسپیس کا مطلب ہے اللہ وقت کے باہر ہے. جب وقت کے باہر ہے ان کے لیے وقت ہے ہی نہیں، تو یہ 6 دن انہوں کی کس بیسس پہ کہا کہ 6 دن میں ہم نے بنایا آسمان اور زمین؟ تو ایک چیز میں بھول رہا ہوں، میں کیا بتانے جا رہا تھا، میں بھول گیا. اللہ، ہاں. اور اس پہ ایک اور امپورٹنٹ بات یہ بھی آتی ہے نا، غور سے سنیں، کہ اگر آپ کہہ رہے ہو مولوی حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اللہ ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر ہے،
ان سے پوچھا جائے ہر چیز، وہ قرآن و حدیث کی دلیل میں بات کرتے ہیں. یہ مولوی حضرات چاہتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرو، کوئی بھی کپڑا پہنو، کوئی بھی اللہ کے حکم سے باہر، مطلب مذہب بتائے گا ہر چیز ان کو، تو ہی یہ لوگ ویسا ہی کریں گے. اگر وہ دین میں نہیں ہے تو وہ بات یا تو غلط ہے یا تو بدعت ہے. تو ان کی ہر باتیں قرآن و حدیث. اگر ایسا ہے تو قرآن و حدیث سے یہ ثابت کریں. یہ مولوی جو ہے یاسر ندیم صاحب، ان کو یہ کہنے سے پہلے ان کو شرم آنی چاہیے تھی کہ یہ قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ اللہ ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر ہے. اور اگر ہے بھی، جبکہ قرآن و حدیث میں نہیں لکھا ہے، لیکن آپ نے فرمایا، میں نے آپ کی باتیں مان لی. چلیے، آپ کہہ رہے ہیں، مولوی کہہ رہے ہیں، چلو ان کو علم رہتا ہے، بہت زیادہ ان کو علم ہوتا ہے، خدا کی طرف سے انہیں ملتی ہے، روشنی ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے، بہت کچھ ملتا ہے، تو مان بھی لیتے ہیں. تو آپ یہ کہیں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ خود ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر رہ کر کے آپ نے یہ کیسے جان لیا اور کیسے سمجھ لیا؟ آپ کی کون سی چوتھی، پانچویں، ساتویں آنکھ کام کر رہی تھی کہ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ ٹائم اینڈ اسپیس کے باہر ہے؟ آپ تو خود ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر ہیں، تو آپ نے ٹائم اینڈ اسپیس کا کہاں سے علم حاصل کر لیا؟ کیسے جھانک لیا وہاں پہ؟ آپ کو کوئی خاص موقع ملا؟ لے کے گیا تھا کیا براق؟ لے کے آپ کو بھی اڑا تھا کیا آسمان میں؟ یاسر ندیم صاحب، یاسر ندیم صاحب، میں آپ ہی کو بول رہا ہوں. آپ کو کوئی براق، گھوڑا، کچھ بھی پر والا گھوڑا اڑا کے لے کے گیا تھا کیا آسمان میں اللہ سے ملاقات کرانے کے لیے کہ وہ آپ دیکھ کے آئے ہیں کہ اللہ ٹائم اینڈ اسپیس کے باہر ہے؟ آپ تو اسی جگہ میں رہ کے جھوٹ بول رہے ہیں، اسی دھرتی اور ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر رہ کے لوگوں کو جھوٹ بول رہے ہیں کہ اللہ ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر ہے، جبکہ آپ کی کسی بھی کتاب میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی ہے کہ اللہ ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر ہے. آپ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں، جبکہ آپ کی کتاب میں بھی نہیں ہے، آپ کو کسی گھوڑے نے بھی آسمان کی سیر نہیں کرائی. تو آپ کس بیسس پہ لوگوں کو جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں کہ اللہ ٹائم اینڈ اسپیس کے باہر ہے؟ آپ اپنی کتاب میں دکھائیں، دوسروں کی کتابیں نہ دکھائیں. کہ کرسچینٹی میں لکھا ہے تو ہندوازم میں لکھا ہے، نہیں، ہندوازم اور کرسچینٹی کے فلسفی کو لے کر کے آپ اپنی طرف چپکا دیں گے اور کہیں گے کہ نہیں، اللہ ٹائم اینڈ اسپیس کے باہر نہیں ہے. آپ اگر اللہ تبھی ہوگا جب آپ قرآن و حدیث سے یہ ثابت کریں گے کہ اللہ ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر ہے. اگر نہیں ہوگا تو ہم اسلام کو فالو کرنے والے ہیں، ہم اسلام پہ ٹکے رہیں گے اور اس کی کتابوں سے ہی دلیل مانگیں گے. آپ اگر کچھ کی دوسری کتاب سے دلیل دیں گے کہ کرسچینٹی کی کسی کتاب میں یا بدھزم کے کتاب میں یا کسی بھی دوسرے دھرم کی کتاب میں یہ ٹائم اینڈ اسپیس والا بات لکھی ہے، تو وہ آپ اس کی ریفرنس نہ دیں، اس کی بات ہمارے سامنے نہ کریں. آپ قرآن و حدیث سے دیں، مسلمانوں کو صرف اسی کتاب سے سمجھائیں جو کتاب کو آپ مانتے ہیں اور مسلمان امت مانتے ہیں. ٹھیک ہے؟ دیکھیے، ان کی دوسری طرف جو جھوٹ بولتے ہیں، ایک ہی سانس والی، ایک سانس میں دو طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ مسلم لوگ اور یہ مولوی حضرات. مسلمان تو بہت معصوم قوم ہے، بہت ہی معصوم ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں رہتا ہے. یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں. مسلم کا اگر میں مسلم ورڈ یوز کر رہا ہوں تو میں بھی مسلم ہوں، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں مسلمان بہت معصوم قوم ہوتی ہے، بہت سیدھے اور بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں. اسی لیے ان مولوی حضرات کے جھانسے میں آ جاتے ہیں. وہ لوگ نیک ہوتے ہیں اور نیکی کرنے کے چکر میں اتنا زیادہ ان کو لگتا ہے کہ ہمیں نیکی کرنے کا جو ان کے اندر کیڑا اتنا زیادہ ہوتا ہے، وہ کسی بھی کتاب کو اٹھا لیتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے اسلام کو اٹھایا ہے، اور اٹھا کر کے اس پہ اتنے دیوانے ہو جاتے ہیں کہ انہیں جو مولوی سمجھاتا ہے بس وہی سمجھتے ہیں، اپنی عقل پہ پردہ رکھ لیتے ہیں. جبکہ خود ان کے پاس ایکسیس ہوتا ہے قرآن و حدیث کی، وہ کبھی نہیں پڑھتے ہیں. اور اگر پڑھتے بھی ہیں، ڈاؤٹ آتا بھی ہے تو وہ فوراً ڈاؤٹ کو جھڑک دیتے ہیں، کہ ہٹا دیتے ہیں کہ نہیں، ہٹو، ڈاؤٹ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہمارا ایمان خراب ہو جائے گا. یار ایمان خراب مطلب جنت کے دروازے بند ہو جائیں گے اور جہنم کے کھل جائیں گے. تو انہیں اتنا ڈر ستاتا ہے اور انہیں نیکی کا اتنا زیادہ کیڑا ہوتا ہے، نیکی کرنے کا، کہ یہ لوگ بہت ہی معصوم ہوتے ہیں جو ان جاہل مولویوں کے چکر میں پھنس جاتے ہیں. اور یہ جو حضرات ہیں، جو ذاکر نائک، یاسر ندیم، خامدی، طارق مسعود اور بھی ہوں گے بہت سارے، یہ کیا ہے نیا آیا پیدا ہوا راجہ، تو یہ بہت سارے ہیں. اور یہ اپنی دکان چمکانے کے لیے جس طرح سے دیکھ لیا کہ ذاکر صاحب تو چمک گیا، تو اپنی دکانوں نے جھوٹ کی دکان سارے کے سارے کھلنا شروع کر دی.
سارے سارے نے کھولنا شروع کر دیا. تو یہ ہے ایک چیز ہے. تو مسلمانوں سے میں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں بھی تھا اور میں ہوں بھی، اور میں ہمیشہ ان لوگوں کی جو بھلائی کے لیے چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، ہمیں کسی بھی کوئی بھی قربانی دینی پڑے یا کسی حد تک جانا پڑے، تو ہم ان کی بھلائیوں کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح سے میں بچا ہوں باقی لوگوں کو بھی بچاؤں، اور صحیح راستہ، صحیح روشنی اور حقیقت اور سچائی کا سامنا وہ بھی کریں اور پہچانیں، صحیح اور غلط میں فرق پہچانیں اور اپنی اصلاح کریں. تو دیکھیے یہی مولوی جھوٹے حضرات جو ہیں یہ ایک سانس میں یہ کہتے ہیں اور اپنے امت کو بھی سکھا دیتے ہیں، میں نے باقی مسلمانوں کو بھی رٹا دیتے ہیں کہ ایسے ہی جواب دینا. وہ سارے کے سارے سیدھے سادے مولوی، سیدھے سادے جو مسلمان ہیں وہ وہی رٹتے رہتے ہیں، جس طرح سے ایک مطلب طوطے کو رٹا دیا جاتا ہے، بس بنا سمجھے طوطا رٹتا رہتا ہے، بس ویسے ہی یہ لوگ سنی سنائی بات. اور یہ فطرت جو ہے یہ صرف مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ سارے کے سارے جو بلیورز ہیں کسی بھی دھرم کے سب طوطے ہیں، سب کے سب طوطے. ان کے جو اسکالرس ہوتے ہیں جو بتا دیا جاتا ہے، جو سمجھا دیا جاتا ہے، بس طوطے کی طرح رٹتے رہتے ہیں، نہ کبھی کتاب پڑھتے ہیں، نہ کتاب کھولتے ہیں، نہ کبھی تحقیق کرتے ہیں، نہ اسے کرٹیکل انالیسس کرتے ہیں کہ بھائی اس میں ذرا میں کرٹیکلی اس کو ایک بار پڑھ لوں. میں نے 10 دفعہ عقیدت کے ساتھ پڑھا ہے، ایک دفعہ کریٹیکل تنقیدی نقطہ نگاہ سے پڑھ لوں. کیا جاتا ہے اس میں ایک دفعہ پڑھنے میں؟ کیا ایک ہی دفعہ میں تمہارے لیے جہنم کے دروازے کھل جائیں گے؟ اور اگر ایسا ہی کرتے رہو گے تو پتہ کیسے چلے گا کون سا دھرم صحیح ہے کون سا صحیح ہے، یا سارے کے سارے دھرم صحیح نہیں ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے. تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا دھرم صحیح ہے کون سا؟ دیکھیے اب میں آتا ہوں دوسرے نمبر پوائنٹ پہ. ایک طرف تو مسلمان کہتے ہیں، یہ مولوی کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، یہ ہر لوگوں کے لیے ہے اور پورے زمانے کے لیے بنے قیامت تک کے لیے کتاب ہے اور ہدایت کی کتاب ہے. یہ اس کے بعد کوئی دوسری کتاب آنے والی نہیں ہے، اور یہ ہر دور کے لیے، صرف حضور کے دور کے لیے نہیں ہے، بلکہ آنے والے قیامت تک جتنے بھی دور آئیں گے، 1000 سال، 2000 سال، 5000 سال بعد، ہمیشہ یہی کتاب رہے گی. یہی ایک کتاب ہے، یہ ہمیشہ کے لیے کتاب ہے، ہر لوگوں کے لیے. ایک سانس میں تو یہ کہتے ہیں، اسی سانس میں اگر انہیں یہ دکھایا جائے کہ قرآن میں بہت سارے آیتیں ایسی ہیں جو مرنے مارنے کو کہتا ہے کہ بھائی اسے کاٹ دو، اسے مار دو، اسے کاٹ دو، اسے مار دو، کافروں کو مارو، کیا کہتے ہیں، مرتد کو مارو، منافق کو مارو، یہود نصارہ کو بھی مارو، سب کو مارو. یہ سب باتیں جو میں نے 4 کہی ہیں، 127 قریب آیتیں ایسی ہیں قرآن میں، زیادہ تر کے سورہ توبہ میں موجود ہیں. آپ پڑھ لیں گے سورہ توبہ، فوراً سمجھ میں. ایک طرف تو کہتے ہیں یہ لوگ کہ قرآن ہمیشہ کے لیے ہے، اور جب یہ آیتیں دکھائیں گے، ایسی آیتیں دکھائیں گے، تو فوراً کہیں گے کہ بھئی اٹ از آؤٹ آف کانٹیکسٹ. یہ آیت آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. اس کی آیت تو دیکھو، اس کی آیت تو دیکھو کہ کس کانٹیکسٹ پہ لکھا گیا. تو کانٹیکسٹ کی بات کیوں آئے گی؟ جب آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ یہ ہمیشہ کے لیے کتاب ہے، تو اس کی ہر آیت ہمیشہ کے لیے لاگو ہے. کتاب ہمیشہ کے لیے ہے تو آیت کیا الگ الگ دور کے لیے ہے؟ تو آپ ہمیں بتا دیجئے. اگر ایسی بات ہے کہ ہر آیت الگ الگ دور کے لیے ہے، تو آپ ہمیں بتا دیجئے کہ کون سی آیت ہمیشہ کے لیے ہے، کون سی آیت آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، کچھ دنوں کے لیے ہے. جب یہ کتاب ہر دور کے لیے ہمیشہ کے لیے ہے، تو آپ کو جب ہم دکھاتے ہیں وائلنٹ ورسز، جو گندی اور انتہا پسندی کی جو آیتیں دکھاتے ہیں، تب اس وقت آپ کہنے لگتے ہیں اس کی کانٹیکسٹ دیکھو. کانٹیکسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ کس موقع پر کہا گیا، کیوں کہا گیا، وہ تو دیکھو. تو یہاں پر یہ بات کیوں اٹھے گا کہ کیوں کہا گیا، کس موقع پر کہا گیا؟ جب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ کتاب ہمیشہ کے لیے ہے، تو اس کی ہر آیتیں ہم سے آج بھی ریلیونٹ ہے، اور آج بھی ریلیونٹ ہے تو ہمیں یہ یا تو اس آیت کو پہ عمل کر کے ہمیں مار کاٹ کرنی چاہیے، یا اس کتاب کو رد کر دینی چاہیے، یا کم سے کم اگر اتنا بھی نہ کر سکیں کہ اس کتاب کو اٹھا کے ہٹا دیں کہ یہ ہماری زندگی سے تعلق نہیں ہے، کتاب نل اینڈ وائڈ ہو چکی ہے، اور ایسی بیکار کتابیں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں گندی انتہا پسندی والی باتیں لکھی ہے، وائلنس والی باتیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جب وائلنٹ باتیں لکھی، یا تو کتاب کو
ہٹا دینی ہے، نہیں عمل کرنا ہے، وہ کتاب عمل کرنے کے لائق نہیں ہے. اور اگر عمل کرنے کے لائق ہے تو یہ کتاب کی جو آیتیں ہیں وہ عمل کرنی چاہیے، یعنی ہمیں مار پیٹ کرنی چاہیے، انتہا پسندی کرنی چاہیے. تو آپ کہیں گے نہیں یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، یہ ہمیں ہمارے لیے نہیں ہے، وہ میدان جنگ کی بات تھی، حضور کے زمانے کے لیے تھی. تو یہ چالاکی جو ہے، یہ جو دگلا پن ہے، یہ اب نہیں چلے گا میرے خیال سے، کیونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے، سب لوگ سن رہے ہیں، سب سمجھ رہے ہیں، اور سب پہلے تو نہیں بولنے کا موقع ملتا تھا، اب ملتا ہے. اب ہم ایک دوسرے کی بات کیسکیٹ کر سکتے ہیں، انفارمیشن پاس آن ہوتا ہے، اور جب پاس آن ہوتا ہے تو ایک آدمی جب سنتا ہے تو فوراً سمجھتا ہے ہاں یہ تو بات غلط ہے، تو فوراً دوسری طرف. تو میرے خیال سے جو آپ اب تک آج تک کوشش کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جتنے مولوی حضرات ہیں، یہ گھمدی، یاسر، ذاکر نائک، اور یہ بہت سارے ہیں، راجہ، اور کیا کیا، ساحل عدیم، یہ سارے حضرات کو میں ان سے مخاطب ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اب آپ کا جھوٹ زیادہ دن چلنے والا نہیں ہے. آج تک بول لیا، ہو سکتا ہے کل بھی آپ بول پائیں ایسی احمقانہ باتیں اور لوگوں کو گمراہ اور بیوقوف بنا پائیں، لیکن پرسوں نہیں چلے گا آپ کا. یہ پرسوں تک آپ کا نہیں چلے گا، کل بھی ہو سکتا ہے چل جائے، آج تو چل ہی رہا ہے. کل تک چلا تھا بہت آسانی سے، 1400 ایئر سے آپ لوگوں نے خوب جھوٹ بولا کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، ہمیشہ کے لیے ہے. تو ہمیشہ کے لیے تو ہمیں اس جو وائلنٹ ورسز ہے اس پہ بھی عمل کرنے دو، یعنی ہمیں حکم دینی چاہیے کہ باقی لوگوں کو جو کیا کہتے ہیں، کافروں کو، مرتد کو، منافق کو، اور یہود نصارہ کو، سب کو مارتے پھرے. تو یہ آپ کے اندر طاقت نہیں ہے، یہ تو آپ کہہ نہیں پائیں گے، کیونکہ یہ تو الٹی گنگا بہنے لگے گی، الٹی دھلائی ہو جائے گی. تو آپ ابھی جب تک آپ کے اندر میں پاور نہیں ہے کسی کنٹری میں، تو آپ یہ سب ان آیتوں کو آپ آؤٹ آف کنٹیکسٹ کرتے ہیں. جیسے پاور آ جائے گی، آپ یہی آیتوں کو کہیں گے کہ بھائی یہ تو بالکل صحیح آیت ہے، اس پہ عمل کرنی چاہیے، اللہ کا حکم ہے. لیکن ابھی آپ کو شرم آ رہی ہے یا ڈر لگ رہا، پھٹی پڑی ہے کہ آپ اسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بول کے بچ رہے ہیں، کہ جبکہ وائلنٹ ورسز، اسے مارو، اسے کاٹو، اسے مارو، اسے کاٹو، یہ بھرے پڑے ہیں، 127 جگہ ہے. اور میں اگر آپ چاہیں تو ابھی دکھا سکتا ہوں، اور اگر نیکسٹ ویڈیو میں چاہیں گے تو میں نیکسٹ ویڈیو میں دکھاؤں گا. لیکن یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، جو بھی میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان پہ چھوڑتا ہوں، اور ان سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ یہ میں نے 2 ایگزامپلز دیے ہیں، ایک ٹائم اینڈ اسپیس کی اور ایک قرآن کی ہمیشہ کے لیے ہونے کی. آؤٹ آف کانٹیکسٹ، یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، اس طرح کی احمقانہ باتیں. تو آپ کو میں نے صرف 2 ایگزامپل دیا. اب آپ یہ فیصلہ کر کے ہمیں بتائیں گے کامنٹ میں یا کسی طرح سے کہ یہ دونوں باتیں کیا منافقت کی نشانی ہے یا نہیں ہے. بس اتنی بات. منافقت کا مطلب ہے ہیپوکریسی. یہ ہیپوکریسی ہے کہ نہیں؟ ایک طرف میں پھر سے بول رہا ہوں، ایک طرف کہتے ہیں قرآن ہمیشہ کے لیے ہے، اور پھر جب کوئی خراب آیت دکھاؤ تو اسے کہتے ہیں کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. یعنی یہ اس موقع کے لیے ہے، یہ اس زمانے کے لیے ہے، اور وہ جنگ کے میدان کے لیے ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ کانٹیکسٹ دیکھنا پڑے گا، یہ ایسی بات. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ بھائی 6 دن میں آسمان اور زمین کو خدا نے بنا دیا، جب دن پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ یہاں کا دن نہیں، وہاں کا دن ہے، یعنی یہاں کا 1 لاکھ دن، وہاں کا 1 دن ہوتا ہے. تو یعنی 6 لاکھ دن میں ہیون اینڈ ارتھ اللہ نے بنائے. چلیے ٹھیک ہے، یہاں پہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ 6 لاکھ دن کیسے لگ گئے؟ خدا تعالیٰ جس کے پاس ساری قوت ہے، کن فیکن کی طاقت ہے، شعین قدیر ہے، تو 6 لاکھ دن کیسے لگے؟ اور پھر اس کے بعد میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیٹلڈ اوور دا تھرون، تخت پر بیٹھ گئے. تخت پر کیسے بیٹھ سکتا ہے کوئی خدا جو ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر ہے، جس کی کوئی شکل نہیں ہے، جس کی کوئی مطلب نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ ان کی کوئی بیٹے ہیں. اس طرح کی باتیں ہیں، وہ ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر ہے اور بہت کچھ. تو پھر وہ تخت پر کیسے کر کے بیٹھ رہا ہے؟ اور اگر بیٹھ بھی رہا ہے تو آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ اللہ ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر ہے، جبکہ وہ 6 دن میں بنا رہا ہے؟ یعنی 6 دن میں بنا رہا ہے، یعنی ٹائم کے اندر ہے. وہ بڑے والا دن جو 1 لاکھ کا ایک سال کا 1 دن ہوتا ہے، 1 لاکھ دن کا 1 سال ہوتا ہے، وہ والا ٹائم، تو وہ والا ٹائم کے اندر ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہو اللہ ٹائم اینڈ اسپیس کے باہر ہے. تو یہ سب جو چیزیں ہیں آپ لوگ سوچئے بھائی پھر سے، ٹھیک ہے.
اور اگر میری ہدایت کر سکے تو آپ ہمیں بتائیں کہ میں کہاں غلطی کر رہا ہوں، کہاں سمجھنے میں میری مس ہو رہی ہے۔ باقی اگرچہ میری زبان سے کچھ نکل گیا ہے، مطلب کوئی اگر الفاظ ایسے ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، تو اس کے لیے معذرت، کیونکہ میری اردو زیادہ اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے کا کچھ میں نے وائلنٹ اور یہ وائلنس ورسز انتہا کچھ الفاظ کے صحیح ہو سکتا ہے کہ کچھ یوسیج ورڈ کچھ اور بولنی تھی، تو یہ ان مقدس چیزوں کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ تھوڑے سے لیس کم مقدس بات الفاظ کم مقدس الفاظ استعمال ہوئے ہوں، تو اس کے لیے معذرت۔ اور اگر کسی کو ہرٹ ہوا ہے میرے اس کلیم سے یا میری آرگومنٹ سے، تو ان سے بھی میں ایڈوانس میں معافی مانگتا ہوں، اور یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے، اور یہ ہماری سمجھ کے مطابق ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ دس از الٹیمیٹ ٹروتھ، یہ میں خدائی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، اور نہ ہی میں کر رہا ہوں کہ یہ غیب کی باتیں ہیں یا ایک دم فائنل ٹروتھ ہے۔ دس از ناٹ فائنل ٹروتھ، یہ پوری جھوٹی اور غلط باتیں میں نے اب تک کہی، لیکن یہ میرے سمجھ کے مطابق ہے، میری جو لمیٹڈ محدود عقل ہے، محدود سمجھ ہے، میں جیسی کم عقل ہوں، اس حساب سے میں نے اپنے سمجھ کے حساب سے میں نے یہ کہا۔ یہ میری بات سچائی بالکل ہو سکتا ہے کہ بالکل سچ نہیں ہے، پوری غلط ہو سکتا ہے، تو لیکن کوشش کر رہا ہوں میں آپ لوگوں سے جاننے کے لیے کہ آپ ہمیں ہدایت دیں۔ ہدایت تو نہ اللہ دینے والا ڈیفینیٹلی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ہماری مدد کریں اس بات کو سمجھنے کے لیے میں غلط کہاں ہوں، تاکہ میری اصلاح ہو جائے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔